सिकंदर ने कहा, तुम जानते हो मशरिक में क्या है? तुम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। शायद तारीखदान हेरोडोटस भी नहीं जानता था। मैंने इसकी सब तहरीरें पढ़ी हैं। इसकी तारीख बस बहीरा अस्वद की यूनानी नौ आबादियों तक पहुंचती है। इससे आगे अफसाना तराजियां शुरू हो जाती हैं। और अफसानों का क्या है, वो तो जहाजरान और सयाह भी सुनाते हैं। तुमने भी ऐसे अफसाने सुने होंगे। सिकंदर जवाब तलब नजरों से ताबान को देखने लगा। ताबान ने कहा, जी हाँ, बहुत से अफसाने मशहूर हैं। सिकंदर ने चंद घूंट भरे और फिर बहके बहके अंदाज में कहा, अफसानों को मैं भी नहीं मानता, मगर अफसाना हकीकत का साया जरूर होता है, जैसे ख्वाब ताबीर का साया होता है और खुशबू फूल का परखू होती है। ये चांद जो तुम सामने देख रहे हो, किसी न किसी सरजमीन से तो निकलता है ना। कोई झील होगी, दलदल होगी, सुमंदर, जंगल या रेगिस्तान होगा। और सूरज जो रोज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, इसके उभरने और गुरूब होने का भी कोई मुकाम है। बड़े बड़े दरिया जो हमारे जंगलों में बहते हैं और हमारे खेतों को सैराब करते हैं, कहीं से तो शुरू होते होंगे। कभी तुमने सोचा है कि ये जमीन कितनी वसी हो सकती है और इसमें तुम्हारी आंख के देखने के लिए क्या कुछ हो सकता है? ताबान इन सवालों का भला क्या जवाब देता। वो जानता था कि सिकंदर अपनी रो में बह रहा है और वो बातें कर रहा है जो इसे किसी और से करनी चाहिए थी। सिकंदर ने जाम तलाई मेज पर रखा और लकड़ी की चौखट पर कोहनियां टिकाकर आगे को झुक गया। बहीरा रूम से आने वाली गर्म मरतूब हवा इसके घूंघरे वाले बालों से अटकेलियां कर रही थी। वो खोए हुए लहजे में बोला, तुम नहीं जानते मशरिक में क्या है, लेकिन क्या तुम जानते हो मगरिब में क्या है? शुमाल और जुनूब में कौन सी कौमें आबाद हैं? ताबान ने कहा, नहीं शाह मकदूनिया, मेरा इल्म बहुत कम है, झूठ मत बोलो। सिकंदर ने कहा, कुछ न कुछ तुम जानते होगे, सिर्फ इस ख्याल से छुपा रहे हो कि हम तुम्हारी मालूमात का मजाक न उड़ाएं। सिकंदर ने ताबान के दिल की बात बूझी थी। ताबान खामोश हो गया। सिकंदर ने कहा, जो कुछ भी तुम्हें मालूम है सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। ताबान ने साफ गोई से कहा, शाह मकदूनिया, मैं पढ़ना लिखना जरूर जानता हूँ, लेकिन किताबें पढ़ने के मैंने सिर्फ ख्वाब ही देखे हैं। मेरी मालूमात वही है जो आपकी राया के एक आम फर्द की हो सकती है। हम बड़े बूढ़ों से यही सुनते आए हैं कि इस जमीन के चारों तरफ एक बहुत बड़ा और नाकाबिले उबूर दरिया बह रहा है। इस दरिया के अंदर ही वो मुकाम है जहाँ से सूरज निकलता है और गुरूब होता है। इन मुकामात के बारे में सिर्फ देवता जानते हैं, जो कोहे ओलंपस की चोटी पर आसमान की छत तले एक रोशन शहर में रहते हैं। ये मुल्क जहाँ हम आबाद हैं, जमीन का मरकज है। हमारे शुमाल की तरफ सफेद बालों वाली एक खुशहाल कौम आबाद है, जिसे हाइपरबोरियन कहते हैं। इसी शुमाली खित्ते में हमेशा बर्फानी हवाएं चलती हैं। जुनूब में हबशा के लोग बसते हैं, जो देवताओं के महबूब हैं। मगरिब की तरफ मुकद्दस जजीरे हैं, जहाँ अच्छे लोग अब्दी आराम और चैन की जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिए जाते हैं। सिकंदर दिलचस्पी से ताबान की बातें सुन रहा था। ताबान खामोश हुआ तो इसने कहा, मशरिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ताबान ने कहा, सालारे आजम, 3 बरस पहले जब मैं सिरास के जजीरे में था, मल्लाहों की एक महफिल में बैठा करता था। हर महफिल की आखिरी शब ये महफिल बंदरगाह के करीब
ایک مکان میں جمتی تھی اور داستان گو اپنی اپنی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ملاحوں کی ان کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بحر اسود میں دور تک جہاز رانوں کو سمندر کی آخری حد ایک فلک پوش پہاڑی دیوار نظر آتی ہے۔ اس دیوار کو قدیم زمانے سے قفقاز کا نام دیا گیا ہے۔ اس پہاڑی دیوار میں ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم غیر معلوم مشرقی سرزمینوں میں جاتے ہیں۔ ایشیائی باشندوں کا عقیدہ ہے کہ اس دیوار سے آگے ایک زمین بند بحیرہ ہے جس کا نام قزوین ہے۔ یہاں دیو پیکر پرندے، جنگجو عورتیں یا دیونیاں اور نامعلوم اسمانی اوتار پائے جاتے ہیں۔ سکندر نے سرخ آنکھوں سے تابان کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، جو کچھ تم ہمیں بتا رہے ہو اس بات پر تمہیں کس حد تک یقین ہے؟ سکندر کا سوال الجھا دینے والا تھا۔ تابان نے محتاط لہجے میں کہا، سالار اعظم، یقیناً ان کہانیوں میں جھوٹ کی آمیزش ہے۔ واقعات کو شاعری کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے افسانے سے ربط رکھتی ہے۔ سکندر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم پھر بھول گئے۔ تم نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ تابان نے جواب دیا۔ تابان اچھا نام ہے۔ ہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ معلوم ہے یہ جھوٹ اور سچ کا امیزہ ہے۔ اس سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے تو قدم بڑھانا ہوگا، کسی کے تو آگے آنا ہوگا۔ مجھے، تمہیں یا 2000 سال بعد کسی تیسرے شخص کو۔ آخر کب تک اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے؟ اجالا صرف کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اجالے کی تلاش میں گھوڑے پر سوار ہونا ہوگا، سینے میں حوصلہ جمع کرنا ہوگا اور طویل فاصلوں کی گرد راہ اپنانا ہوگا۔ پھر روشنی ملے گی، پھر آگاہی حاصل ہوگی۔ تم ہماری باتیں سمجھ رہے ہو نا؟ تابان کے پاس سر ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سکندر ایک آرام دہ نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے ٹانگیں اٹھا کر اس کھڑکی کی چوکھٹ میں رکھ دی جس میں سے کچھ دیر پہلے وہ مشرق کی سمت گھوم رہا تھا۔ اب اس کی نگاہیں دیوار پر آویزہ نقشے پر جمی تھی۔ تابان نے بھی غور سے یہ نقشہ دیکھا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس چرمی نقشے پر بے شمار جوڑ لگے ہوئے تھے۔ غالباً کچھ عرصہ پہلے یہ نقشہ پھٹ گیا تھا یا پھاڑ دیا گیا تھا، بعد ازاں پھر جوڑا گیا ہے۔ اس نقشے میں بہت سے پہاڑ، دریا، شہر اور راستے دکھائے گئے تھے، جا بجا نشان لگے تھے اور حاشیے لکھے تھے۔ سکندر نے کہا، اس نقشے کو پہچانتے ہو؟ تم نہیں پہچانتے ہوگے۔ یہ نقشہ ہم نے 5 برس پہلے میزا کی درس گاہ سے حاصل کیا تھا۔ یہ روئے زمین کا نقشہ ہے اور ایک قدیم یونانی تاریخ دان نے تیار کیا تھا۔ اس نقشے میں یہ خاکستری رنگ کی بلند دیوار دیکھ رہے ہو؟ یہ دیوار جو اس سمندر سے آگے شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہے، یہی دیوار ہے جس میں سے مشرق کو جانے والے راستے کھلتے ہیں۔ نقشے میں اس دیوار کا اضافہ ہم نے خود کیا تھا۔ در حقیقت اس نقشے میں نصف سے زیادہ کام ہمارا ہے۔ یہ جو مقامات کے فاصلے اور پہاڑوں کی بلندیاں درج ہیں، یہ ہماری ہی تحریر کردہ ہے۔ بہت محنت کی تھی ہم نے اس نقشے پر، لیکن درس گاہ کے قنوتی فلسفیوں نے ہمارا مذاق اڑایا، اس لیے کہ وہ درس گاہ کے اتالیق تھے اور ہم ایک نوجوان طالب علم۔ اور تو اور انہوں نے ہمارے استاد محترم کو بھی پریشان کر دیا، اور استاد محترم کو ہمیں کہنا پڑا کہ ہمیں ایسے خیالی نقشے تیار نہیں کرنے چاہیے، یہ آنے والے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تیش میں ہم نے اس نقشے کے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن نقشے کے ٹکڑے کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نقشہ تو ہمارے دل پر بن چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، شاید استاد محترم بھی نہیں۔ تابان خاموشی سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اور کچھ سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، لیکن وہ بدستور اس بات میں سر ہلانے پر مجبور تھا۔
مشرق سے طلوع ہونے والا چاند اب بلند ہو کر کھڑکی کے وسط میں آ گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک سکندر نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، بالکل جیسے کچے پکے راستے پر دوڑتا ہوا رتھ ایک دم ہموار راستے پر آ جائے۔ وہ تابان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جانتے ہو ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں سالار اعظم، ہم نے کل قید خانے میں پہرے داروں سے تمہاری لڑائی دیکھی تھی۔ اس سے پہلے تم ہمارے 3 سرداروں کو بھی جیت چکے ہو۔ ہم تمہاری دلیری سے متاثر ہیں۔ بہت شکریہ سالار اعظم۔ تابان نے اپنا سر جھکایا۔ زندگی میں پہلی بار برضا و رغبت اس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ سکندر نے کہا، تمہیں یاد ہے ہم نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا؟ تابان کے چہرے پر الجھن نظر آئی۔ سکندر نے کہا، ہم نے تم سے فارسی زبان کے بارے میں پوچھا تھا اور تمہارا جواب تھا کہ تم فارسی جانتے ہو۔ آپ درست فرما رہے ہیں سالار اعظم۔ ہم تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں تابان۔ یہ میری خوش بختی ہوگی جناب، لیکن کیا؟ سالار اعظم، معلوم نہیں میں اس کام کے اہل ہوں بھی یا نہیں۔ تمہیں ہماری مردم شناسی پر شبہ ہے؟ سالار اعظم، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سکندر نے جام سے ایک گھونٹ بھر کر مشرق کی جانب دیکھا اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہم بہت جلد ایک عظیم سفر شروع کرنے والے ہیں۔ یہ مشرق کی دریافت اور تسخیر کا سفر ہوگا۔ ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایشیا کے ساحل پر قدم رکھنے سے بیشتر ہمیں اپنے راستے کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہوں۔ ہم نے اس کام کے لیے 4 باہمت نوجوان منتخب کیے ہیں۔ صرف ایک شخص کی کمی تھی اور ہمارا خیال ہے کہ تم وہ کمی پوری کر سکتے ہو۔ ایک لمحہ رک کر اس نے تابان کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر بولا، تم حوصلہ مند ہو اور سخت جان ہو، ایرانی ہو اور فارسی جانتے ہو۔ انہی اوصاف کی ہمیں ضرورت ہے۔ تابان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وقت کا بادشاہ اپنی ایک غرض کے سبب اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ یہ کچھ مانگنے کا وقت تھا۔ تابان کی آنکھوں میں وہ پھول چہرہ کھل اٹھا جو وقت کی دھول میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یک بارگی مارشا مارشا پکار اٹھی۔ وہ سر جھکا کر چند لمحے اس حسن بیکراں کا تصور کرتا رہا، پھر لرزہ آواز میں بولا، اے شاہ مقدونیہ، آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں اس عزت کے قابل تو نہیں جو آپ مجھے بخش رہے ہیں۔ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنے سینے کی آخری سانس آپ پر نچھاور کر کے بھی اپنی نگاہوں میں شرمندہ رہوں گا۔ سکندر نے کہا، یہ نہیں پوچھو گے ہم تمہیں کیا ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں؟ تابان نے کہا، آپ ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ خواہش۔ سکندر اس جواب سے متاثر ہوا۔ کچھ دیر تابان کو کھوجی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اب تم جا سکتے ہو، ہم تمہیں بہت جلد طلب کریں گے۔ تابان نے موقع ہاتھ سے نکلتا دیکھا تو زبان کھولنے کی ہمت پیدا کر لی۔ سر جھکا کر بولا، شاہ مقدونیہ، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے کہا، کہو، ہم سن رہے ہیں۔ تابان بولا، حملے کے روز مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ شاہی خاندان کی ایک شاہزادی بھی تھی۔ اس کا نام مارشا ہے۔ میری بے ہوشی کے بعد مقدونوی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ سکندر اس کا مدعا سمجھ کر بولا، تو تم اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تابان نے کہا، ہاں شاہ مقدونیہ۔ سکندر بولا، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ ہم ابھی بندی خانے کے دروغہ کو طلب کرتے ہیں۔ تم کچھ دیر باہر ٹھہرو، ہم دروغہ سے بات کر کے تمہیں دوبارہ طلب کریں گے۔
تابان کے رگوں پے میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ فوجی انداز میں سکندر کو تعظیم پیش کر کے وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ایک دیوار کے ساتھ بادشاہوں کے ملاقاتیوں کے لیے نشستوں کا اہتمام تھا۔ وہ ایک نشست پر بیٹھ کر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک تنومند شخص کو دیکھا جو 2 سپاہیوں کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا سکندر کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ بلا شبہ یہی بندی خانے کا داروغہ تھا۔ تابان نے دیکھا داروغہ ہانپا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ہیں۔ اسے شاہ مقدونیہ نے طلب کیا تھا اور شاہ کے سامنے پیشی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ داروغہ اندر چلا گیا۔ تابان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار خاصا طویل ثابت ہوا۔ قریباً 1.5 گھڑی بعد داروغہ باہر نکلا اور تابان پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتا واپس لوٹ گیا۔ چند ہی لمحے بعد تابان کو کمرے میں طلب کر لیا گیا۔ تابان چوکیداروں کے درمیان سے گزرتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ سکندر اپنی نشست پر پراجمان تھا۔ تابان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سکندر نے اسے بھی ایک نشست پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ جھجکتا گھبراتا بادشاہ وقت کے روبرو بیٹھ گیا۔ سکندر کا خمار اب کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ وہ دوشیزہ ابھی تک زندہ سلامت اور محفوظ ہے۔ ہم نے داروغہ سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ ایتھنز کے ہی ایک بندی خانے میں ہے۔ ہم نے داروغہ کو ہدایت کی ہے کہ اسے بندی خانے سے کسی آرام دہ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اب تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تابان نے پوچھا، میں اس سے کب مل سکوں گا جناب؟ سکندر نے بے لچک لہجے میں کہا، بہت جلد، شاید 2-3 ماہ میں۔ جو ہی تم ایشیائی ساحل کے سفر سے واپس آؤ گے شہزادی مارشا تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ تابان حیرانی سے سکندر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو آج یا کل صبح تک شہزادی مارشا کی دیدار کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر اس سے مہینوں کی بات کرنے لگا تھا۔ تابان کو تذبذب میں دیکھ کر سکندر نے کہا، یہ مت سمجھو کہ ہم کوئی شرط عائد کر رہے ہیں۔ ہماری منشا صرف یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ذمہ داری ڈالے تو تم پوری دل جمی سے اسے نبھا سکو۔ پھر جب تم کامران ہو کر لوٹو تو انعام و اکرام کے ساتھ شہزادی مارشا بھی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ تابان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ آخر اس نے احتجاج کا ارادہ ترک کر دیا اور مردہ لہجے میں بولا، میں آپ کے حکم کی سرتابی کی جرت نہیں کر سکتا، مگر کیا میں ایک نگاہ شہزادی کو دیکھ سکتا ہوں؟ سکندر نے سرد لہجے میں کیا تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو ہم تم سے دھوکہ کریں گے؟ تابان نے گڑبڑا کر کہا، نہیں شاہ مقدونیہ، میں ایسا سوچوں تو دوسرا سانس نہ لوں۔ میں تو صرف تمہیں یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ متلون مزاج سکندر نے بے رخی سے کہا۔ تابان نے کہا، شاہ مقدونیہ، میری بات سماعت پر گراں گزری ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحے گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ پھر سکندر نے نشست سے اٹھ کر خود ہی ایک جام بھرا۔ تھوڑی دیر قالین پر ٹہلنے کے بعد اس کا مزاج بدلا نظر آنے لگا۔ چہرے پر برہمی کے بجائے ملائمت نے جگہ لے لی۔ اس نے تابان کی طرف دیکھے بغیر کہا، آئندہ احتیاط لازمی ہے۔ تابان نے اطاعت میں سر جھکا دیا۔ سکندر نے چہل قدمی کے انداز میں کمرے کے چند چکر اور لگائے، پھر دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چاندنی میں نظریں گاڑے فلسفیانہ لہجے میں بولا، مشرق ہمیں بلا رہا ہے۔ وہاں کے حسین نظارے، وہاں کے خزانے، وہاں کی زرخیز زمینیں، وہاں کی عطر بار ہوائیں، دیوتاؤں کی دیوار کے اس پار
ایک انوکھی دنیا ہمارے قدموں تلے آنے کو بےتاب ہے۔ وہ تیزی سے تابان کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں ایک بچے کا سا جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، یہ ہمارا وعدہ ہے، تم سے ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہیں زندگی کی حقیقی مسرتوں سے روشناس کرائیں گے، تمہارے گھوڑے تلے اندیکھے ملک سمٹیں گے، تم مملکت عیش و آرام کے فرما روا بنو گے۔ ہاں، ہمارا یہ وعدہ ہے۔ ضرورت صرف جرت کی ہے، تھوڑی سی جرت، تھوڑی سی۔ جب سکندر نے دیکھا کہ اس کی جوشیلی باتوں کے باوجود تابان کے چہرے پر کوئی جذبہ نمودار نہیں ہوا تو وہ بدستور سکندر کے سخت لہجے کی چبن محسوس کر رہا ہے تو اس نے تالی بجائی۔ چوبدار حاضر ہوا۔ وہ سکندر کی تالی کے آہنگ سے ہی شاہی مدعا سمجھ چکا تھا۔ سر جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ ذرا دیر بعد کمرے کے ایک بغلی دروازے کا ریشمی پردہ سرسرایا اور دو نہایت حسین و جمیل لڑکیاں اندر داخل ہوئی۔ ان آہو چشم لڑکیوں کے سیاہ بال گول چھلوں کی صورت میں سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ جسم کو چھپانے کی بجائے اور نمایاں کرتا تھا۔ وہ تیز قدم قدم بجلیاں گراتی اندر آئیں تو ان کے حسن کی چکا چوند سے کمرے کی ہر شے دمک اٹھی۔ انہوں نے دل نشی انداز میں تعظیم پیش کی اور تابان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سکندر نے کہا، یہ حسن کی انتہا نہیں، ابتدا ہے۔ ہم اپنے جانثاروں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ جب تک تم ایتھنز میں ہو یہ حسینائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تابان نے دل میں سوچا، اے شاہ مقدونیہ، تو نے میرے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا، ورنہ اپنے بخشے ہوئے انعام پر اتنا نازا نہیں ہوتا۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھے بھی، مگر عتاب شاہی کے خوف سے وہ نگاہیں اٹھائے رکھنے پر مجبور تھا۔ سکندر نے ایک چھوٹی ریشمی تھیلی تابان کی طرف اچھالی، جسے تابان نے ہوائی میں ہی دبوچ لیا۔ تھیلی کے اندر موتیوں کی سرسراہٹ محسوس کر کے تابان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور نیزہ بردار چوبدار اندر آ گیا۔ تعظیمات کے بعد اس نے کہا، شاہ مقدونیہ، استاد محترم ارسطو تشریف لا رہے ہیں۔ تابان نے دیکھا سکندر کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ اس نے تابان کو حکم دیا کہ وہ دوشیزاؤں کے ساتھ بغلی دروازے سے باہر نکل جائے۔ تابان نے فوراً عمل کیا۔ جب وہ بغلی دروازے سے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا سکندر کا ایک خاص خادم جلدی جلدی دیوار پر آویزہ نقشے کو لپیٹ رہا ہے۔ جو ہی تابان دروازے سے نکلا، دو خوشپوش سپاہیوں نے اسے اپنے ہمراہ لے لیا۔ یہ وہی سپاہی تھے جو اسے ہتھکڑی لگا کر یہاں تک لائے تھے۔ اب ان دونوں کے انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ ادب و احترام نظر آتا تھا۔ تابان اپنی اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہا تھا۔ کہاں ایک قابل نفرت غلام جو کل تک معمولی سپاہیوں کی ٹھوکروں میں تھا، اور کہاں بادشاہ وقت کا نوازا ہوا معتمد جس کے آگے آگے ایوان خاص کا مؤدب چوبدار چل رہا تھا۔ وہ محل کے دروازے سے باہر نکلا تو ایک آرام دہ گھوڑا گاڑی اس کی سواری کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں دوشیزاؤں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی بان نے گھوڑے بڑھائے اور وہ ایک بل کھاتی ہوئی ہموار سڑک پر آگے بڑھنے لگے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ برباد شدہ ایتھنز کی کسی عمارت پر مقدونوی سپاہیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کی جلائی ہوئی مشلوں کی روشنی اس قبرستان کی ویرانی کو قدرے کم کر رہی تھی۔ دونوں دوشیزائیں تابان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ تابان نے دیکھا ان میں سے ایک کچھ ہراساں اور پریشان ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں گاڑی کی اندرونی روشنی میں چمک رہی تھی۔ تابان اس کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کیوں خوف زدہ تھی؟ شہر کی تباہی کے مناظر نے اسے ہراساں کیا تھا
یا اجنبی مرد کے سپرد کیے جانے سے پریشان تھی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل حشاش پشاش تھی۔ دفعتاً تابان نے محسوس کیا کہ گھوڑا گاڑی کے دائیں پہلو پر دو تاریک سائے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ دو گھڑ سواروں کے سائے تھے، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر تھے، لیکن ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ تابان کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ترک دوشیزہ کے خوف کی وجہ یہی گھڑ سوار ہیں۔ گاڑی اپنے راستے پر چلتی رہی، گھڑ سواروں نے بھی تعاقب جاری رکھا۔ چند نیم تاریک راستوں سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ایک حویلی نما خوبصورت عمارت کے سامنے رکے۔ سپاہیوں نے نیچے اتر کر تابان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنی ہمراہی دوشیزاؤں کے ساتھ نیچے اترا۔ سپاہی انہیں لے کر محل کے اندر پہنچے۔ حویلی کے بلند و بالا صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے تابان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ تعاقب میں آنے والے گھڑ سوار اب کہیں دکھائی نہیں دیے۔ غالباً وہ گھوڑا گاڑی کو رکتے دیکھ کر آگے نکل گئے تھے۔ تابان حویلی میں داخل ہوا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ اب وہ یہیں رہے گا۔ حویلی خوب سجی سنوری تھی، نوکر چاکر اور آرام و آرائش کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ تابان ایک ایک شے کو غور سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ نرم گداگ مسحریوں پر اچھلے، دبیز قالین پر لوٹے لگائے اور چیخ چیخ کر نوکروں کو احکامات جاری کرے۔ کسی سے کہے میرے پاؤں دباؤ، کسی کو حکم دے میرے سر پر مالش کرو۔ بہت سی خواہشیں اس کے ذہن میں سر اٹھا رہی تھی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ کچھ بھی ہے، میں اب بھی ایک غلام ہوں۔ میرے آقا نے خوش ہو کر مجھ پر عنایتی کی ہے، ناراض ہو کر وہ چھین بھی سکتا ہے۔ کیا معلوم میرا کون سا فعل اسے ناگوار گزر جائے۔ طعام گاہ میں پہنچ کر ان دوشیزاؤں کے ساتھ پرتکلف کھانا کھایا۔ ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک خادم نے دست بستہ ہو کر اطلاع دی کہ دو مہمان اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تابان نے شان بے نیازی سے کہا، انہیں اندر بلا لیا جائے۔ خادم سر جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ ذرا دیر بعد دو دراز قامت خوش پوش اشخاص اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے یونانی طرز کے فراق پہن رکھے تھے، ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک اریاں تھیں، دونوں کے کمر بند کامدار تھے اور پھولوں سے بیش قیمت دستوں والی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تابان نے اٹھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پہلو میں بیٹھی ہوئی دوشیزہ ایک بار پھر سخت خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ تابان کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہی دو گھڑ سوار ہیں جو سکندر کی اقامت گاہ سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر دونوں کو غور سے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں تابان کے لیے حقارت چھپی ہوئی تھی۔ ایک شخص جو نسبتاً زیادہ طویل اور تنومند تھا، خاص طور پر تابان کو گھور رہا تھا۔ اس کی تھوڑی پر چند دن پہلے پرانا ایک زخم بھی تھا۔ ترک دوشیزہ کو خوفزدہ دیکھ کر تابان نے کہا، آئیے جناب، ہم نشست گاہ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ تینوں نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ دونوں افراد نے اپنا تعارف کرایا۔ تنومند شخص نے کہا، میرا نام شلال ہے اور یہ داراب ہے۔ ہم دونوں سکندر کی فوج میں یک ہزاری سالار ہیں اور تمہیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سکندر کے 3 اہم سرداروں کو تحت دیکھ کر کے تم نے زبردست شہرت پائی ہے۔ بظاہر وہ تابان کی تعریف کر رہے تھے، لیکن ان کے لہجوں میں تابان کے لیے نفرت پوشیدہ تھی۔ تابان نے خوشدلی سے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ شلال نے مسکراتے ہوئے کہا، مقصد کوئی خاص نہیں، بس ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ شاہ مقدونیہ سکندر تم پر بہت مہربان ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنی اچھی رہائش گاہ
اور ایسی خوش جمال لڑکیاں تمہارے حصے میں آئی ہیں، لیکن ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، تابان نے پوری طرح متوجہ ہو کر کہا۔ شلال بولا، وہ ترک لڑکی جس کا نام کورا ہے بڑی خطرناک ہے، اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ لڑائی کے دوران میں نے اسے ایک امیر کی حویلی سے گرفتار کیا تھا۔ یہ میری تھوڑی پر زخم دیکھ رہے ہو، یہ اسی بدبخت کا دیا ہوا ہے۔ میں اسے کھینچ کر گھوڑا گاڑی پر بٹھانا چاہتا تھا تو اس نے ایک جلتی ہوئی لکڑی پورے زور سے میرے منہ پر دے ماری۔ نہ صرف ہڈی تڑک گئی بلکہ گال کا گوشت بھی ادھڑ گیا۔ میں اسے موقع پر ہی قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میرا دل نہیں مانا۔ اتنے خوبصورت چہرے کو ایک غلطی کی اتنی کڑی سزا دی جائے۔ میں نے اسے معاف کر دیا، سوچا کہ سکندر سے اسے مانگ لوں گا۔ کل میں اسی سلسلے میں محترم سکندر سے ملنے والا تھا، مگر خیر چلو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تابان اور اس کے دونوں مہمانوں میں کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ گہری بھوری آنکھوں والے شلال کی باتوں سے تابان نے اندازہ لگایا کہ وہ کورا نامی اس دوشیزہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سکندر سے بھی ڈر رہا ہے، کیونکہ سکندر نے دوشیزہ تابان کے حوالے کر دی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ تابان اپنی مرضی اور خوشی سے لڑکی اس کے سپرد کر دے۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کھلے لفظوں میں نہیں کر رہا تھا، مگر گفتگو کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تابان یہاں کسی شخص سے کسی طرح کی دشمنی پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور شلال تو پھر ایک اہم سردار تھا۔ اگر وہ لڑکی شلال کو پسند تھی اور تابان اس سے دستبردار ہو کر ایک اہم سردار سے اچھے تعلقات پیدا کر سکتا تھا تو اسے یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھ کر تابان نے ان سے چند لمحوں کی اجازت طلب کی اور حویلی کے زنان خانے میں آ گیا۔ وہ سیدھا دونوں دوشیزاؤں کے پاس پہنچا۔ ترک دوشیزہ تابان کو دیکھتے ہی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ تابان نے پوچھا، تمہارا نام ہی کورا ہے؟ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ تابان نے پوچھا، تم بھوری آنکھوں والے اس سردار کو جانتی ہو جو ابھی مجھ سے ملنے آیا ہے؟ ترک دوشیزہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس سر گھٹنوں پر رکھ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں گریہ زاری تھی اور رحم کی التجائیں تھی۔ تابان کو اس کے رونے نے متاثر کیا۔ وہ دوشیزہ کے پاس بیٹھ گیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، مالک میرا گلا گھونٹ دو، مگر اس درندے کے حوالے نہ کرنا، وہ مجھ سے بری طرح پیش آئے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنے پاس ہی رکھو۔ تابان نے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اس سے اس قدر خوفزدہ ہو؟ وہ بولی، مالک میرے ہاتھوں اس کے چہرے پر زخم آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بری طرح مارا پیٹا، خوفناک دھمکیاں دی اور گھسیٹتا ہوا گھوڑا گاڑی میں لے آیا۔ اس نے میرا لباس پھاڑ کر مجھے اریاں کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت مقدونی فوج کے چند اہم سردار وہاں آ گئے، ان کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ بعد میں مجھے شاہی محل منتقل کر دیا گیا۔ یہ شخص میرے تعاقب میں وہاں بھی پہنچ گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شاہ مقدونیہ سکندر سے مجھے مانگ لے، لیکن اسی دوران مجھے آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ کورا نامی دوشیزہ کی پوری رویداد سننے کے بعد تابان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسے سردار کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے کورا سے پوچھا، لڑائی سے پہلے تم کس امیر کے پاس تھی؟ دوشیزہ نے کچھ دیر جھجکنے کے بعد کہا، میں آقا غارث جنوب کی کنیز تھی۔ میرا شمار شہزادی مارشا کی خاص خادماؤں میں ہوتا تھا۔ تابان کی سماعت میں دھماکہ سا ہوا۔ شہزادی مارشا کا نام کی گونج اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ دوشیزہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ان 3 خادماؤں میں سے تھی جو لباس بدلنے اور بناؤ سنگار کرنے میں شہزادی مارشا کی مدد کرتی تھی۔ میرا پورا نام کورال ویر ہے۔ شہزادی مجھے محبت سے کورا کہا کرتی تھی۔ تابان آنکھیں پھاڑے کورا کو دیکھ رہا تھا۔
وہ حیران تھا کہ یہ دوشیزہ جو اس کے سامنے بیٹھی ہے شہزادی مارشا کی خادمہ خاص رہ چکی ہے۔ اس کا دل چاہا ان آنکھوں کو دیکھتا چلا جائے جو نہ جانے کتنے عرصے تک شہزادی مارشا کو دیکھتی چلی آئی ہیں، ان ہاتھوں کو چوم لے جو مارشا کے بال سنوارتے رہے تھے اور اس کے جسم کو چھوتے رہے تھے۔ ایک دم ہی کورا نامی یہ لڑکی تابان کے لیے نہایت اہم اور معزز ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ سچ مچ شہزادی کی خادمہ ہیں؟ کورا نے کہا، ہاں مالک، میں پچھلے 3 برس سے شہزادی کی خدمت پر مامور تھی۔ مقدونیوں کے ہاتھوں گرفتاری کے وقت بھی میں غارث جنوب کے محل میں تھی۔ ایک تابان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دوشیزہ کو ہرگز سردار کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس کا عیار ذہن کوئی تدبیر سوچنے لگا، کوئی ایسی تدبیر جس سے سردار شلال ناراض نہ ہو اور کورا بھی اس کے پاس رہے۔ جلد ہی یہ تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے کورا سے کہا، وہ سردار شلال کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کورا کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ تابان نے کہا، گھبرائیں نہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔